अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब, 29 अक्टूबर 2020 मुताबिक 11 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल पर बिहार इलेक्शन की हलचल को जगह मिली है। खबर की एक तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयानात मौजूद हैं जो उन्होंने पहले मरहले की तशहीरी मुहिम के दरमियान दिए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर की शुरुआत मैथिली जबान में की। उन्होंने कहा, आज पहले मरहले की वोटिंग चल रही है। हमारी अपील है कि कोरोना को लेकर पूरी एहतियात बरतें। उन्होंने मजीद कहा कि सदियों की तपस्या के बाद राम मंदिर की तामीर का काम हो रहा है। जो लोग हमसे तारीख पूछा करते थे वो भी आज तालियां बजा रहे हैं। बीजेपी और एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करते हैं। वहीं खबर की दूसरी तरफ साबिक कांग्रेसी सदर राहुल गांधी के बयानात शाये हुए हैं, जिसमें उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर मुल्क के लोगों से झूठ बोलने का इल्जाम आयद करते हुए कहा, झूठ बोलने के मामले में वजीर आजम का कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेसी लीडर ने रोजगार का मसला उठाया और मिस्टर मोदी के साथ साथ वजीर आला नीतीश कुमार की भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और बेंगलुरु में रोजगार मिल जाता है, लेकिन बिहार में नहीं मिलता। दूसरी खबर में बिहार के पहले मरहले की वोटिंग का जिक्र है। तफसील के मुताबिक 71 सीटों पर होने वाले इंतखाब में तकरीबन 55% अवाम ने वोट डाले हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इमरान खान हुकूमत को एक जबरदस्त झटका देते हुए पाकिस्तान के नक्शे से कश्मीर, गिलगित और बल्तिस्तान को खारिज कर दिया है। दरअसल सऊदी हुकूमत ने अगले महीने होने वाली G20 समिट के लिए एक खुसूसी नोट जारी किया है। इसके पिछले हिस्से पर G20 ममालिक के नक्शे दिखाए गए हैं, जहां मज़कूरा इलाकों को आज़ाद मुल्क बताया गया है। एक और अहम खबर के मुताबिक मुल्क के सदर रामनाथ कोविंद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश कुमार त्यागी को उनके ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। मौसूल इत्तलात के मुताबिक उनके खिलाफ गैर जिम्मेदाराना रवैये का इल्जाम आयद किया गया है। इन खबरों के अलावा मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के कोरोना पॉजिटिव होने और यूपी के वजीर सेहत जय प्रताप सिंह का बयान भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने मार्च 2021 तक मुफ्त कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होने की बात कही है। सफ़े पर एक इश्तिहार डॉक्टर शहदा आजमी और पिसरान की जानिब से भी शाये हुआ है। ये इश्तिहार विलादत जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से होने वाले जश्न सादिकीन का है। ये जश्न 6 नवंबर को 8 बजे शब में बरमकान डॉक्टर शहदा आजमी रूबरू इमामबाड़ा मीरन साहब मुफ्तीगंज मुनक्किद होगा। इख्तितामिया पर शुरका के दरमियान कुरान अंदाजी के जरिए तहाइफ भी तकसीम किए जाएंगे। इन खबरों के अलावा इसरार फातिमा मरहूम बिनते शब्बीर हुसैन मरहूम के चेहलुम की मजलिस का इश्तिहार भी इसी सफ़े पर मौजूद है। ये मजलिस 8 नवंबर को शाह नजफ इमामबाड़ा में मुनक्किद होगी। प्रोग्राम के मुताबिक 9 बजे कुरान ख्वानी के बाद 10:35 पर मजलिस को आयतुल्लाह सैयद हमीद हसन साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। मजलिस बराए ख्वातीन भी मज़कूरा वक्त मकामात पर होगी। अवधनामा के जहां नुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में गुस्ताखाना कार्टून्स की इशाअत और सदर फ्रांस के इस्लाम मुखालिफ बयान पर मुस्लिम दुनिया सरापा एहतजाज है। बांग्लादेश में जबरदस्त रैली निकाली गई। सऊदी अरब में गुस्ताखाना कार्टून्स की इशाअत की मजम्मत की है और फ्रांसीसी सफीर को तलब करके अपना एहतजाज दर्ज कराया है। इराक और ट्यूनिस में फ्रांसीसी सफारतखाने पर मुजाहरे किए गए हैं। खलीजी ममालिक में सुपर स्टोर से फ्रांसीसी अशिया हटा दी गई हैं। ईरान ने भी फ्रांसीसी सफीर को तलब किया है। फिलिस्तीन में भी अवाम ने शदीद एहतजाज किया है। कल सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से फ्रांसीसी अशिया के बायकाट की अपील के बाद सारी मुस्लिम दुनिया में बायकाट किया जा रहा है। ईरान के वजीर खारिजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा है कि फ्रांसीसी सदर इंतहा पसंदी को हवा दे रहे हैं। आजादी इजहार राय की आड़ में दुनिया भर के मुसलमानों की हुर्मत की तौहीन की गई है, जिससे हर मुसलमान दिल गिरफ्तार है। बांग्लादेश के मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए फ्रांसीसी अशिया का बायकाट शुरू कर दिया है और फ्रांस के सफीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर करने का मुतालबा किया है। सऊदी काबीना ने एक बार फिर हर उस कोशिश को मुस्तरद कर दिया है जिसका मकसद दीन इस्लाम को दहशत गर्दी के साथ जोड़ना है। काबीना ने खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद या दीगर रसूल अलैहिमुस्सलाम के गुस्ताखाना खाकों की सख्त मजम्मत की है। साथ ही दहशत गर्दी की हर कार्रवाई या उन अफआल की भी मजम्मत की गई जो नफरत, तशद्दुद और इंतहा पसंदी को जन्म देते हैं। काबीना ने बावर कराया कि फिक्री आजादी को एहतराम, रवादारी और सलामती का जरिया होना चाहिए। यह बात मंगल के रोज काबीना के वर्चुअल इजलास में सामने आई। इजलास की सदारत खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने की।
ایک خبر کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے صدر کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 سے متاثر پائے گئے ہیں۔ مسٹر غالیبیف نے ٹویٹر پر خود اس کی اطلاع دی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میرا ایک اسٹاف رکن کورونا وائرس سے متاثر پایا گیا ہے۔ کل دیر رات میری بھی کورونا ٹیسٹ رپورٹ آئی جو پازیٹیو ہے۔ مسٹر غالیبیف نے کہا کہ حال میں وہ کوارنٹائن میں ہیں۔ انہوں نے اپنے فرائض کو انجام دینا جاری رکھنے کے سلسلے میں امید ظاہر کی ہے۔ اس دوران ایران کے وزارت صحت نے یہ اطلاع دی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کورونا انفیکشن کے 9,686 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 346 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ انسانی صحت پر کام کرنے والے اداروں اور یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کے ماہرین کی تیار کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں فضائی آلودگی اور اس کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں جو نو مولود بچوں کی شرح اموات میں تیزی سے اضافے اور بزرگ شہریوں کی ہلاکت کا باعث بن رہی ہیں۔ حال ہی میں جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق فضائی آلودگی میں اضافے کے باعث پھیپھڑوں کے امراض، سانس لینے کے عمل میں انفیکشن، کینسر، ڈائبٹیز، دل کے مختلف امراض اور نوزائیدہ بچوں کی اموات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 2019 میں 66 لاکھ سے زائد افراد فضا میں پائی جانے والی آلودگی کے باعث ہلاک ہوئے ہیں جو کل اموات کا 12% بنتا ہے۔ ناظرین، 29 اکتوبر 2020 کے اودھنامہ کے صفحہ 3 پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج یہاں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر قومی اہلیت اور داخلہ امتحان یعنی نیٹ 2020 میں 100% نمبر حاصل کر کے قومی سطح پر ٹاپ کرنے والی کماری آکانشا کو لیپ ٹاپ دے کر اعزاز سے نوازا۔ انہوں نے کماری آکانشا سنگھ کو دلی مبارکباد اور نیک خواہشات بھی پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کماری آکانشا سنگھ کی UG کی پوری پڑھائی کے خرچ سمیت کھانے اور رہنے کا پورا بندوبست ریاستی حکومت کی جانب سے ہوگا۔ انہوں نے کماری آکانشا سنگھ کے گھر تک جانے والی سڑک کو بھی ٹھیک کرانے کی ہدایت دی۔ ایک دوسری خبر کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مہارشی والمیکی جینتی کے پروگرام کو آئندہ 31 اکتوبر 2020 کو بڑے پیمانے پر منعقد کرانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آدی کوی مہارشی والمیکی نے رامائن کی تخلیق کر لوگوں کو سچائی اور فرائض پر چلنے کا راستہ دکھایا۔ مہارشی والمیکی کے ذریعے تحریر کردہ رامائن سماجی، انسانی اور قومی اقدار کے قیام کی مثال ہے۔ اتر پردیش کی یہ خوش قسمتی ہے کہ بھگوان شری رام کی نگری ایودھیا سمیت رامائن قالین متعدد مقام ریاست میں قائم ہے۔ انہوں نے والمیکی جینتی پر منعقدہ سبھی پروگراموں میں کووڈ-19 کے پروٹوکول اور سماجی فاصلے پر مکمل عمل کرنے کی ہدایت بھی دی۔ اتر پردیش حکومت نے دودھ ترقیات کے تحت کوڈ اداروں کے توسط سے کاشتکاروں کو تربیت دینے کے لیے کاشتکار تربیتی پروگرام اسکیم کے تحت رواں مالیاتی سال میں 1001 کروڑ روپے کی رقم پہلی قسط کے طور پر منظور کی ہے۔ اسکیم کے لیے 2 کروڑ روپے کی رقم کا بندوبست کیا گیا ہے جس کے مقابلے پہلی قسط جاری کی گئی ہے۔ محکمہ دودھ ترقیات کے ذریعے اس سلسلے میں سرکاری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اتر پردیش دیہی سڑک ترقیاتی ایجنسی کو چلانے کے لیے 65.56 لاکھ روپے اور سرکاری صنعتی تربیتی ادارہ اٹوا سدھارتھ نگر کے لیے 50 لاکھ روپے منظور کرتے ہوئے متعلقہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اطلاعات جناب نونیت سہگل نے لوک بھون میں پریس نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ آج وزیر اعظم نے پی ایم سوندھی اسکیم کے تحت تقریباً 2,74,000 سے زیادہ چھوٹے تاجروں، ٹھیلے والوں، ریڑھی والے اور چھوٹے چھوٹے کھوکے والے، چھوٹے چھوٹے کھومچے والوں کو 10,000 ہزار روپے قرض تقسیم کر ایک مہم کا آغاز کیا۔ کل وزیر اعظم کے ذریعے 2,74,000 مستفیدین کو قرض تقسیم کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ریاستی حکومت کی کوشش ہے کہ مستفیدین کی تعداد کو بڑھا کر بینکوں کی مدد سے کم از کم 5 لاکھ کیا جائے تاکہ چھوٹے تاجر اپنا کاروبار بڑھا سکیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت مشن روزگار پر کام کر رہی ہے۔ سرکاری ملازمتوں میں خصوصی مہم چلا کر خالی عہدوں کو پر کیا جا رہا ہے۔ ریاست کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری طب و صحت جناب امت موہن پرساد نے کہا ہے کہ ریاست میں ایک دن میں کل 1,54,450 سیمپل کی جانچ کی گئی۔ ریاست میں اب تک کل 1,44,31,272 سیمپل کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا متاثر 2,049 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,742 مریض صحت یاب ہو کر ڈسچارج بھی ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ریاست میں کل 4,30,000
43,589 افراد صحت یاب ہو کر ڈسچارج کیے جا چکے ہیں۔ ریاست میں ریکوری کا فیصد بڑھ کر اب 93.18% ہو گیا ہے۔ اودنامہ کے ادارتی صفحے پر کشمیر کے حوالے سے عتیق احمد فاروقی کا مضمون شائع ہوا ہے، جس میں وہ رقم تراز ہے: ملک کے آئین میں جمہوریت، سیکولرزم اور فیڈرلزم کا شمار اس کے بنیادی ڈھانچے میں کیا جاتا ہے، جو کہ عدالت عظمیٰ کے مختلف فیصلوں کے مطابق بدلا نہیں جا سکتا۔ آئین میں سبھی ریاستوں کو مساوی درجہ عطا کیا گیا ہے، اور جو ریاستیں پسماندہ اور کمزور ہیں ان کو ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی درجہ دیا گیا ہے۔ ان ریاستوں میں کشمیر اور کچھ شمال مشرقی صوبے شامل ہیں۔ ان شمال مشرقی صوبوں کے خصوصی درجے کے قانون کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، لیکن کشمیر کے خصوصی درجے سے متعلق قانون کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یہ تفریق کیوں؟ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ تفریق مذہبی بنیاد پر کی گئی ہے۔ دوسری تحریر میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 100 سالہ عنوان کے تحت نجیب قاسمی تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اگست 2020 میں ہندوستان کی مرکزی وزارت تعلیم نے ملک کی سینٹرل یونیورسٹیز کی جو فہرست جاری کی تھی، اس میں جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کا نام سر فہرست تھا، یعنی 2020 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ ہندوستان کی سب سے معیاری یونیورسٹی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے 90% نمبرات حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ راجیو گاندھی یونیورسٹی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے بالترتیب 83%، 82% اور 78% نمبرات حاصل کیے ہیں۔ ان تحریروں کے علاوہ محمد حیدر رضا مصباحی کا مضمون فرانس کی بوکھلاہٹ کی نفسیات اور 26 لاکھ کروڑ کے کوئلہ گھوٹالے پر ڈاکٹر سلیم خان کی تحریر بھی یہاں موجود ہے۔ اودنامہ کے ادبی صفحے پر دیپک بدکی کے 2 افسانوں پر مدھیہ پردیش کے روندر جوگلیکر کا مضمون شائع ہوا ہے، جس میں وہ افسانہ نگار کے تازہ شمارے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: حال ہی میں بدکی صاحب کے افسانوں کا مجموعہ جڑوں کی تلاش منظر عام پر آیا ہے۔ 20 افسانوں پر مشتمل اس مجموعے میں بدکی صاحب ہر اس عنصر، احساس، کشمکش، قرب و خلا کی جڑوں کی تلاش کرتے نظر آتے ہیں جو فرد کو سماج، خاندان اور گرد و پیش کے درمیان زندگی گزارتے وقت درپیش آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے تجربوں کے سانچوں میں افسانے کے کردار کو ڈھال دیا ہے۔ اس بنا پر یہ کردار ٹھوس اور فرد کی نمائندگی کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اس وسیع فلک پر سارے افسانوں کو ایک محدود مضمون میں سمیٹنا بطور قاری میرے لیے ایک سخت کام ہے، لہٰذا مجموعے میں موضوع کی مماثلت کو پیمانہ بنا کر 2 افسانوں کا تجزیہ کرنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے یہ مضمون تحریر کر رہا ہوں۔ مضمون نگار نے ایک پھٹا ہوا البم اور حاشیے پر آئے زندگی افسانوں کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ اسی صفحے پر جیراج پوری کی شاعری پر اورنگ آباد کی کوثر حیات کے لکھے مضمون کی دوسری قسط بھی موجود ہے، جس کے اختتامیہ کلمات اس طرح ہیں: نیاز جیراج پوری کی نظموں کے موضوعات سے ہی ان کی گہری فکر اور حکمت کا اظہار ہو جاتا ہے، جہاں انہوں نے تہذیب و تمدن کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسانی زندگی، مذہب، زبان کی اہمیت اور بے شمار سنجیدہ موضوعات کو شاعری کا جامہ پہنایا ہے۔ نیاز کے کلام کے سارے افکار و تصورات نہ صرف مشاہدات و مطالعات پر مبنی ہیں، بلکہ احساسات و جذبات کے عکاس ہیں۔ واقعات کو محسوسات میں ڈھالنا ان کے کلام کا فن ہے۔ آخری مضمون سر سید کی تعلیمی نظریات کے حوالے سے علی گڑھ کے محمد عادل کا ہے۔ مضمون کا ایک اقتباس ناظرین ملاحظہ فرمائیں: سر سید خان کی تعلیمی خدمات اور نظریات آج بھی آنے والی نسلوں کی آبیاری کر رہے ہیں۔ ان کی عظیم تعلیمی خدمات کو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہی کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں ہندوستانی سماج میں جدید تعلیم کی فضا ہموار ہوئی۔ جو قوم پستی و کمتری کی گہرائیوں میں گم تھی، اس کو ابھار کر آسمان میں کہکشاں کی مانند چمکنے کے مواقع فراہم ہوئے۔ اودنامہ کے صفحہ آخر پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش میں راجیہ سبھا کی 10 سیٹوں پر ہو رہے انتخاب میں بہوجن سماج پارٹی BSP کے 5 اراکین اسمبلی کی بغاوت اور آزاد امیدوار کے پرچہ نامزدگی نے BSP امیدوار رام جی گوتم کی مشکلیں بڑھا دی ہیں۔ بہوجن سماج پارٹی کے 5 اراکین اسمبلی نے بدھ کو پارٹی امیدوار سے اپنی حمایت واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ BSP امیدوار کے خلاف بغاوت کرنے والے 5 اراکین اسمبلی اسلم چودھری، اسلم رائنی، مشتبہ صدیق، حکیم لال اور گووند جاٹو ہیں۔ خبر ہے کہ اراکین نے سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو سے منگل کی رات ملاقات کی تھی۔ اب سماجوادی پارٹی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار پرکاش بجاج کے جیتنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ آیت اللہ حمید الحسن نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ آیت اللہ آقائی مہدی مہدوی پور ہندوستان میں نمائندہ آیت اللہ العظمی آقائی سید
سید علی خامنئی کے خانوادے کے لیے حادثے کے سبب جو صدمہ پہنچا ہے، تمام وابستگان مدرسہ ناظمیہ ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان کی دختر کے لیے جلد صحت یابی کی دعا کرتے ہیں۔ خدا ان سب کو صبر عطا فرمائے۔ دشہری ہاؤس کی قدیم مجلس کو خطاب کرتے ہوئے مولانا یعقوب عباس نے کہا کہ نبی ہو، خلیفہ ہو یا امام ہو، ان کو اللہ منتخب کرتا ہے۔ اللہ نے ملائک سے زمین سے مٹی منگوا کر آدم کا پتلا بنوایا اور کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ مردود بارگاہ خداوندی ہو گیا۔ مولانا یعقوب عباس نے کہا کہ صرف اللہ اللہ کافی نہیں ہے، اللہ والوں کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ مجلس کا آغاز قاری ندیم نجفی نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ ڈاکٹر اون محمد نے سوز و سلام پیش کیا۔ یہ اطلاع اظہر نقوی نے دی ہے۔ درگاہ حضرت مخدوم شاہ مینا شاہ میں 12 روزہ جشن عید میلاد النبی پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا توصیف رضا برکاتی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انسان پتھروں کے سامنے جھکا ہوا تھا، پہاڑوں کے سامنے جھکا ہوا تھا، شجر و حجر کے سامنے جھکا ہوا تھا، شمس و قمر کے سامنے جھکا ہوا تھا، لیکن جب نبی پاک تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں ایک رب کا سجدہ دے کر ہماری پیشانی کو ہر غلامی سے آزاد کر دیا۔ شورائے کرام کے منظوم نذرانہ عقیدت اور دعا کے ساتھ جلسے کا اختتام ہوا۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل کے زیر اہتمام دارالعلوم نظامیہ فرنگی محل کی جامع مسجد عیدگاہ لکھنؤ میں 12 روزہ سیرت النبی و سیرت صحابہ اور تحفظ شریعت کے 10ویں جلسے کو خطاب کرتے ہوئے امام عیدگاہ و قاضی شہر لکھنؤ مولانا خالد رشید فرنگی محلی چیئرمین اسلامک سینٹر آف انڈیا نے کہا کہ سرور کائنات خاتم الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا سب سے روشن اور جلی عنوان رحمت و شفقت ہے۔ آل انڈیا محمدی مشن کے چیف ترجمان سید جنید اشرف کچھوچھوی نے بتایا کہ محمدی مشن کی قیادت میں 30 اکتوبر 2020 12 ربیع الاول 1442 ہجری کو نکلنے والا جلوس محمدی اس سال کورونا مہاماری کی وجہ سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس سلسلے میں آل انڈیا محمدی مشن کے عہدیداروں کی کئی نشست کے بعد آج یہ فیصلہ لیا گیا ہے، لیکن تمام اہل وطن جشن عید میلاد النبی حکومت کے گائیڈ لائن کے مطابق اپنے اپنے گھروں پر منائیں۔ شہر کی مشہور معروف مسجد سبحانیہ پاٹا ڈالا چوک میں 12 روزہ رحمت عالم کے آن لائن 10ویں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ادارہ دارالمبلغین کے سینئر استاد مولانا قاری محمد صدیق نے کہا کہ رحمت عالم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نے کراہتی ہوئی انسانیت کو سکون بخشا، مکہ شریف میں خوشحالی پیدا ہوئی، دونوں عالم کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوئے۔ آخر میں شورائے کرام کے منظوم نذرانہ عقیدت اور قاری صدیق کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوا۔ مرکزی سیرت صحابہ کمیٹی کے زیر اہتمام فیض ربی ہال وقف نور جہاں بیگم ہردوئی روڈ دوبگہ میں حسین الدین خان بلون کی سرپرستی میں ہونے والے آج کے پروگرام کی صدارت صاحب دیوان شاعر احسن اعظمی نے کی۔ مہمان خصوصی کے طور پر مرزا شارق لاہور پوری نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض خلیل اختر شبو نے انجام دیے۔ اس موقع پر خصوصی مقرر کی حیثیت سے مولانا قاری محمد صدیق نے جلسے کو خطاب کیا۔ شورائے کرام میں احسن اعظمی، مرزا شارق لاہور پوری، ڈاکٹر مخمور کاکوری، ڈاکٹر ہارون رشید، حاجی عثمان عاظم، محسن عظیم، اعظم صدیقی، قاری حسنین رجولوی، عاشق رائے بریلوی، ثابت لکھنوی اور خلیل اختر نے نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کیا۔ سماجوادی پارٹی لیڈر و اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رام گووند چودھری نے مرکزی حکومت کے ذریعے بنائے گئے 3 زرعی قوانین کو کسانوں، خوردہ کاروباریوں، منڈی کمیٹیوں کے تاجروں اور آڑھتیوں کے لیے خطرناک بتایا ہے۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔